अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 का सब्जेक्ट क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 13 यानी कि सबक नंबर 13 आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो गोया कि फाइनली आज के सबक के अंदर खाका निगारी शुरू किया जा रहा है आज के सबक में, ठीक है ना। यहाँ से खाका निगारी शुरू होता है। तो पहले खाका निगारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अहमद जमाल पाशा, फिर उनके बाद इनका लिखा हुआ कलीमुद्दीन अहमद साहब के नाम से इन्होंने जो खाका तहरीर किया है उसको अगले वाले सबक में पढ़ेंगे। गोया कि आज के सबक के अंदर खाका निगारी किसे कहते हैं इसके बारे में जो तफसील यहाँ पे आपकी किताब के अंदर जो दिया गया है इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अहमद जमाल पाशा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। आप तो सारी चीज़ें जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से सारी बातें तो रोज़मर्रा आपको बता दी ही जा रही है, तो रोज़ एक ही बात को रिपीट करने का फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। चलिए देखते हैं, बिना ताख़ीर सबक शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक और बात यह है, कुछ बच्चे को कमेंट आया था कि सर आप क्लास शुरू करने से पहले ये साफ ज़ाहिर कर लीजिए कि जो बच्चे आए हैं, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके ऊपर की बातें हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें। तो लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, हम आप तक पहुंचा देते हैं। और आपका जो कर्तव्य है कि आप अपने स्टूडेंट होने का कर्तव्य निभाएं या ना निभाएं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम कितनों कहें कि आप लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, जब तक आपका मन आपका जी नहीं चाहेगा, आप कि इसके प्रति मोहब्बत और लगाव नहीं होगा, तब तक आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, कुछ बच्चों का कमेंट आया था इसलिए हमने ये बातें आप तक कह दी। चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, देखते हैं। कहते हैं बाबू खाका निगारी, खाका निगारी कहते हैं किसे, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ेंगे, किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कशी ही खाका निगारी होती है। क्या होती है? किसी भी शख्सियत के ऊपर जो तहरीर लिखी जाती है उसी को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। और खाका जो होता है ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। यानी कि लिखी हुई जो तहरीर है ना वो हर रंग की हो सकती है। इसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में भी बनती है। क्या होती है बाबू? इसी वजह से नई नई किस्में बनती है। आम तौर से ये बात देखने में आती है कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार वाज़े करते हुए ज़रा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। इसी तरह अक्सर व बेशतर खाके कहीं ना कहीं ज़रीफ़ाना रंग आमेज़ी लिए होते हैं। शायद इसलिए खाका उड़ाना मुहावरा बनाना, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अच्छी खासी तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो नहायत संजीदा या आलिमाना हैं। इससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खाके हर तरह से लिखे जा सकते हैं। समझ रहे बाबू? यहाँ पर ये कहा गया कि खाका निगारी की जो हद है ना, जो हुदूद जो है वो मुतय्यन नहीं है और इसके अंदर हर रंग को शामिल किया गया है। ज़रीफ़ाना रंग भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि खाका उड़ाना यानी मुहावरा बनाना, तो ये इस तरह की ये हालांकि कहते हैं ना खाका लिखने का मतलब होता है मुहावरा बनाना। मुहावरा के मतलब देखते हैं ना कि बात कुछ और होती है, बात उठ और उसका मतलब कुछ और होता है, यानी कि उसकी कोई औकात वक़्त नहीं होती है, ठीक है ना मुहावरा की। तो यहाँ पे साहिब किताब ने कहा कि ऐसे ही है खाका निगारी भी, लेकिन आगे इस बात को भी जिक्र कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उर्दू के अंदर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तादाद में खाके मौजूद हैं जो आलिमाना है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। उससे कहते हैं, इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है खाके हर तरह से लिखे जा सकते हैं। आगे कहा कि उर्दू की अदबी तारीख़ पर गौर करें तो महसूस होगा कि नावल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी खाकों के बेहतरीन अज्ज़ा मौजूद रहे हैं। किरदार निगारी के मरहले में अक्सर व बेशतर किरदार का खाका पेश करने का रिवाज रहा है। शायद इन्हीं मकामात से खाका निगारी की इब्तिदाई शक्लें मिली हो, जिसे मुसन्निफ़ीन ने रफ्ता रफ्ता एक आज़ाद सिन्फ़ के तौर पर फ़रोग़ दे दिया। क्या कहा बाबू? कि खाकों की बेहतरीन अज्ज़ा मौजूद रहे। क्या? अफसाने, तज़किरा, दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी, क़ुलूब मतलब दिल
بھی خاکوں کے بہترین اجزاء موجود رہے ہوں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ افسانہ لکھ رہے ہیں یا ناول لکھ رہے ہیں تو آپ کے درمیان کوئی، آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں کسی کی پرتی کوئی باتیں رہی ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہی تو خاکہ کہلاتا ہے۔ اور جب مان لیجئے کسی بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں، اور اسی کو جب تحریر میں آپ نوٹ کر دیتے ہیں تو وہی کیا کہلاتا ہے؟ تحریر، کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہیں سے کیا ہے بھائی، خاکہ نگاری کے لگتا ہے کہ وہیں سے شروعات اس کی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خاکوں کے بہترین اجزاء موجود رہے ہیں۔ کردار نگاری کے مرحلے میں اکثر و بیشتر کردار کا خاکہ پیش کرنے کا رواج رہا ہے، شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہو، سمجھ رہے نا؟ مطلب یہی سے ابتدائی شکلیں ملی ہو، جس سے مصنفین نے رفتہ رفتہ ایک آزاد صنف کے طور پر فروغ دے دیا۔ مطلب یہ کہ اس کو الگ سے اپنا ایک نام دے دیا کہ بھائی خاکہ نگاری افسانہ نگاری سے ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب کہانیوں، ناولوں کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی بھرپور تعداد میں خاکے دستیاب ہیں۔ دستیاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجود ہونا۔ کیا ہونا بابو؟ موجود ہے۔ جس طرح سے ناول بہت سارا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، اسی طرح سے خاکہ بھی آپ کو بہت سارا دیکھنے کو مل جائے گا، ٹھیک؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں خاکوں میں بیک وقت خود نوشت، سوانح یاد نگاری، انشائیہ اور افسانوں کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف کے دائرہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کی حدیں متعین کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جو بھی خاکہ نگار ہوتا ہے نا، وہ لکھنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اور پہلے آبزرو ساری باتوں کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، اور پھر ایک اپنا حد متعین کرتا ہے کہ اسی کے حد میں رکھ کے وہ لکھے۔ بہترین خاکہ وہی ہوگا جس میں سوانح آنکھوں دیکھے واقعات، شخصیت کے دلچسپ پہلو، صاحب خاکہ کی اصل قدر و قیمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہے یہ کہا کہ بہترین خاکہ وہی ہوگا جس کے اندر آپ آنکھوں سے دیکھے واقعات کو لکھے، سمجھ رہے نا؟ اب ایسا نہیں کہ سنی سنائی باتوں کو لکھنا شروع کر دیے تو وہ بہترین خاکہ نہیں مانا جائے گا۔ اس کے تو دو پہلو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مان لیجئے آپ نے کسی بات کو سنا تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ صحیح ہوگا یا تو غلط ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر اس کو لکھ دیا تو پھر غلط ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی کوئی آپ کی تحریر بھی بیکار جائے گی، اور پھر آپ کا محنت بھی بیکار جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرح کا نہ لکھا جائے، ٹھیک؟ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ اگر خاکہ نگار ان تمام حصوں میں توازن قائم نہیں کر پاتا تو اس کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ مطلب ہے کہ آنکھوں دیکھے دلچسپ آنکھوں دیکھے واقعات اگر نہیں لکھتا ہے، اور اس شخصیت کے دلچسپ پہلو کو نہیں لکھتا ہے، کچھ بھی بیان کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قابلیت میں بھائی شک لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ آگے کہا خاکہ نگار اگر واقعات کے کوتھونی جمع کر دے تبھی وہ اچھا خاکہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ واقعات کی کتھونی یعنی کہ بہت سارا واقعات جمع کر دے تو پھر بھی نہیں اچھا خاکہ کہلائے گا۔ صاحب خاکہ کے زندگی کی مشکلات بیان کرنے میں اگر پڑھنے والوں کو رلاتا ہی رہ جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں ہوگا۔ خاکے میں اتنی رنگ آمیزی کر دی جائے کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے بے دم ہو جائے تب بھی وہ اچھا خاکہ نہیں، بے دم تب بھی خاکہ نگاری کے جملہ فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ لکھنے والا جو ہے صرف ہنساتے رہ جائے، ہنسی کی باتیں لکھ دے یا صرف رونے کی باتیں لکھ دے تو وہ کیا ہوگا؟ خاکہ نہیں کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا خاکہ ہوگا؟ دیکھیے، خاکہ نگار اگر ان تمام مرحلوں میں ماہرانہ توازن قائم کر دے، مطلب کیا کہا؟ تو وہ خاکہ بے مثال مانا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کچھ جگہوں پہ رلا دے، کچھ جگہوں پہ غم کر دے، کچھ جگہوں پہ ہنسا دے، تو ان تمام چیزوں کے اندر ماہرانہ توازن قائم کر دے، یعنی برابری کر دے نا، تب پھر جا کر اس کا خاکہ جو ہے وہ بہتر مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آگے کہتے ہیں اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں شخصیات کے تعلق سے ایسے نثر پارے ملتے ہیں جنہیں خاکوں کے سلسلے سے ابتدائی تحریر تصور کرنا چاہیے، یعنی خاکوں کے سلسلے سے ابتدائی تحریر تصور کریں۔ اردو میں خطوط غالب اور آب حیات میں شخصیات کے تعلق سے اردو کے جو بھی خطوط ہیں، اردو کے اندر غالب کے جو بھی خطوط ہے، تو اس کو کیا ماننا چاہیے؟ ابتدائی خاکہ تصور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی عنوان سے لکھا، جس سے خاکہ نگاری کی تاریخ میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے، مطلب اس کو سب سے اعلیٰ سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔
رشید احمد صدیقی نے عالمانہ اور سنجیدہ خاکوں کو مستحکم روایت قائم کی۔ رشید احمد صدیقی نے اس کو کیا کیا، ایک مضبوط خاکہ بنایا۔ اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی نے باضابطہ خاکے لکھے۔ یہ لوگ جو تھے باضابطہ ان لوگوں نے خاکہ لکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ظرافت نگاروں اور افسانہ نگاروں نے سرگرمی سے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی، یعنی ظرافت نگار جو لوگ تھے اور اسی طرح افسانہ نگار جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کے سارے لوگ خاکہ نگاری کی طرف توجہ دیے اور خاکہ نگاری کیے۔ اس صنف کو مقبول بنانے میں ان کی وقیع خدمات رہا ہے، یعنی ان لوگوں کا کافی زیادہ خدمت رہا ہے۔ مزاح نگاروں میں شوکت تھانوی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین اور احمد جمال پاشا۔ افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی اور منٹو نے بہترین خاکے لکھے ہیں۔ اب عام طور پر ادیبوں اور شاعروں یا بہت مشہور شخصیات ہی کے خاکے لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے ادیب اور سب سے بڑے لوگ جو ہیں انہی کے اوپر خاکہ لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کسی کے اوپر بھی کسی کا بھی خاکہ لکھا جا سکتا تھا، کسی کی بھی سوانح لکھی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا خاکہ نگاری کے متعلق کچھ معلومات جس کو آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اگلا جو شامل ہے احمد جمال پاشا صاحب کی زندگی کی جو داستان جو آپ کی کتاب کے اندر مختصر سا شامل ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں احمد جمال پاشا 1929 عیسوی میں الہ آباد کے محلے خلد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجیف علی تھا۔ شجاعت حسین کی 2 شادیاں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی والد صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ احمد جمال پاشا دوسری بیوی سروری خاتون کے وطن سے تھے۔ کس سے تھے؟ دوسری بیوی سروری خاتون کے وطن سے تھے۔ شجاعت حسین 1940 عیسوی میں الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور امین آباد کے کچا احاطہ میں انہوں نے اپنا مکان خریدا جس کا نام سروری منزل رکھا۔ کیا رکھا بابو؟ انہوں نے سروری منزل رکھا۔ اور پھر کہتے ہیں احمد جمال پاشا نے 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک، 1953 عیسوی میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ، 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ 1957 عیسوی میں انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا پیروڈی نمبر نکالا۔ اسی سال جھلک بک ڈپو علی گڑھ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کی، یعنی کن کی؟ یہ احمد جمال پاشا کی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا جو پیروڈی نمبر جو نکالا تھا، تو پھر کیا ہوا، جو لکھنا جب شروع کیے تو اسی سال علی گڑھ نے مجاز کے لطیفے ان کی جو کیا کہتے ہیں خاکہ جو تھا اس کو، ان کی جو کتاب تھی اس کو شائع کر دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں علی گڑھ سے MA کرنے کے بعد یہ لکھنؤ واپس آ گئے اور ماہنامہ عود پنج کا اجرا کیا۔ 1961 عیسوی میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہوئے جس سے جولائی 1976 عیسوی تک وابستہ رہے۔ عود پنج کا اجرا کیا، یعنی مطلب یہاں پہ اس کو جاری کیے اور پھر کیا کہتے لکھنؤ واپس آئے اور جو ماہنامہ جو چلتا تھا، جو رسالہ جو جاری کیا جاتا تھا، تو اسی کے اندر یہ لگے اور پھر کام کرنے لگے اور اسی کے اندر یہ لگے رہے اور کیا کہا 1976 عیسوی تک اس سے کیا رہے، وابستہ رہے، مطلب اسے جڑے رہے، ٹھیک۔ آگے کہا کہ احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازدواجی رشتے میں بندھے، یعنی کہ 2 شادیاں یہ بھی کیے۔ پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد 1966 عیسوی میں ان کی دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی، سمجھ رہے ہیں۔ 1976 عیسوی میں مستقل قیام کی خاطر اپنے سسرال سیوان چلے آئے جہاں 1976 عیسوی میں انہیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی، سمجھ رہے نا۔ جب یہ سیوان آئے تو سیوانی کے اندر ایک کیا کہتے کالج ہے، اس کے اندر لیکچرر کی جگہ پر یہ چلے گئے۔ 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 19 ستمبر 1987 عیسوی کو تلہٹہ یعنی سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، یعنی کہ وہاں پہ لا کر ان کو دفن کر دیا گیا، ٹھیک۔
1987 عیسوی کو 29 ستمبر 1987 عیسوی کو سیوان کے اندر ان کو کیا کر دیا گیا؟ دفن کر دیا گیا۔ اس طرح سے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سن تاریخ بتا رہے ہیں۔ آپ کو یاد کرنا تو یاد کیسے ہوگا؟ جب اس کا آبجیکٹیو جب آپ کے درمیان آئے گا تو وہاں پہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ کہتے ہیں امل جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے، طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی میں ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا تھا۔ یہ ساگر سوری ایک ایوارڈ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو دیا گیا 1986 عیسوی میں۔ ان کی اہم کتابوں کا نام اس طرح ہے: اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزاد، مضامین پاشا، چشم حیرا، پتیوں پر چھڑکاؤ، ظرافت اور تنقید، اردو کے چار مزاحیہ شاعر، یعنی کہ اردو کے، یہ تو ان کی کتاب کا نام ذکر کر دیا۔ اب اردو کے مزاحیہ تو آپ جانتے ہیں جہاں پہ جس شعر کے اندر دل لگی اور مزاح کی باتیں بیان کی جائے اسی کو مزاحیہ شعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لکھنے والے کوئی نہ کوئی تو ہوں گے ہی، تو اسی کو کہا جاتا ہے مزاحیہ شاعر، ٹھیک ہے؟ اب ان کا اردو کے چار مزاحیہ شاعر جو ہے، یہ جو شعر جو کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے شاعری کی تھی اس کو کیا فن لطیفہ گوئی، ملا نصیر الدین کے لطیفے، مجاز کے لطیفے، شوکت تھانوی کے مزاحیہ صحافت، دنیا کی لوک کہانی، بہادر ٹمبا، ہجویات میر غالب سے معذرت کے ساتھ، یہ سب کے سب کیا ان کے چار مزاحیہ کیا ہے بابو؟ شاعر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے یہ جو رہا، ان کے مزاحیہ شاعر کے بارے میں ذکر کر دیا، ان کی کتابوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، پھر یہ کب پیدا ہوئے تھے، کب ان کا انتقال ہوا، کتنے سال میں پھر یہ BA کیے اور علی گڑھ میں گئے، اور پھر اس کے بعد پیروڈی کتنے سال میں نکالا، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر ان کی کتابیں کتنے سال میں چھپی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی۔ جب اس کا آبجیکٹیو آپ کے درمیان آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ ساری کی ساری چیزیں اچھی طرح سے بیان کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔